बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास बात का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, खास बात प्रोग्राम में मेरे आज के मेहमान हैं मोहम्मद अकबर लोन। जब मोहम्मद अकबर लोन मेहमान होंगे तो बात सियासत की होगी, जम्मू कश्मीर के हालात की होगी। लोन साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आर्टिकल के एब्रीगेशन के बाद 5 अगस्त की अगर हम बात करें, उसके बाद तो जिस तरह की यहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई है सियासत के हवाले से, हम एक लीडरान बंद रहे, जेलों में रहे, घरों में बंद रहे, उसके बाद तो प्रोसेस जो शुरू हुआ लीडरान को छोड़ने का, जिसमें आपके जो सरपरस्त आला है फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, उनको रिहा किया गया है। मगर लोगों का इल्ज़ाम है कि जिस तरह बात करनी चाहिए थी आर्टिकल की एब्रीगेशन के हवाले से, 35A के हवाले से, जो भी मामला हुआ इस 1 साल के दौरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात नहीं की। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये कहना सही नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त वो अपना रोल नहीं निभा रही है जिस रोल के लिए उनको लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ये बात ठीक है, हम इस वक्त उस अंदाज से रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो अपने अपने घरों में बंद हैं, और जो उनके साथी है वो सब के सब बंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि बात हो नहीं पाएगी। अक्सर देखते हैं कि मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इसके साथियों को भी, जबकि वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके वजूहात हैं। उसकी वजूहात दरअसल यही हैं कि यहाँ सब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ही देखते हैं, और अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जो यहाँ पर अपने दलील लेके, लोगों के मसाइल लेके मैदान में मौजूद हैं। अगर उमर साहब की हम बात करें, जो ही वो रिहा हो गए तो उनसे पूछा गया कि क्या रहेगा अब आइंदा का लायामल, तो उन्होंने कहा कि वक्त पे आपको पता चलेगा किस तरह की एक्टिविटी रहेगी। तो वो जो नाराज़गी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आर्टिकल को एब्रीगेट करने के हवाले से, 35A को ख़त्म करने के हवाले से, तो उस नाराज़गी का इजहार नहीं किया गया है। उमर साहब को छोड़ा जाएगा, फारूक साहब को छोड़ा जाएगा, तो तब तो कुछ हालात जो है इस पर बात होगी। मगर ज़मीनी सतह पर हम कह सकते हैं, जहाँ आपने कहा कि अब लोगों की बात करें, लोग ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने कुछ नहीं किया। आपका ये मानना है कि लीडरशिप ने कुछ नहीं किया है, तो उसको आप ये हवाला देते हैं कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे मैदान में आकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए थी। हमने वो कोशिश शुरू की है, आपको नहीं लगता है, लेकिन हालात ये हैं कि मैक्सिमम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह लोगों के वास्ते करते हैं, और जो भी कुछ इस वक्त आपको नज़र में आता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही आता है, किसी और जमात की तरफ से नहीं आता। कोई और जमात तो है ही नहीं मैदान। आपका कहना ठीक है, और है ही नहीं। खास कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद नज़र PDP पे है, उनकी लीडरशिप बंद है, उनकी पार्टी प्रेसिडेंट बंद है, तो वहाँ तो उम्मीद ही नहीं लगा सकते हैं कि PDP से कुछ अभी बात हो सकती है, जहाँ लीडर ही बंद हो, जहाँ उनकी सरपरस्ती बंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपने यहाँ ज़्यादा हुकूमत की, आपकी लोगों के साथ ज़्यादा वाबस्तगी रही है, तो उम्मीदें भी लोगों को आपसे ही ज़्यादा थी। ये बात ठीक है कि लोगों को हमसे ही ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही इसमें अपना हक अदा करना चाहिए। और आज के डेट में आप देख लीजिएगा कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम यहाँ एक नारा लगा था, हम क्या चाहते आज़ादी, वो नारा भी चला है, और आज के डेट में जो नारा लगा हुआ है वो, उसमें आप देख लीजिएगा कि कितने लोग हैं जो इसकी हिमायत में हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना ज़ाती पार्टी के लिहाज से जो हम चाहते हैं वो हम अपनी जगह
ٹھیک طرح سے کرتے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے آرٹیکل کے حوالے سے, کس طرح کی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہو؟ دیکھیے 35(1) کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے, ڈومیسائل لا بھی لایا گیا ہے, ڈیلیمیٹیشن بھی ہو رہا ہے, تو سٹیٹمنٹ بھی نیشنل کانفرنس کی طرف سے نہیں آ رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, وہی ہم جاننا چاہتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کیا کر رہی ہے. میں وہی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو ڈومیسائل کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بالکل اس میں طول لینا چاہیے, پکڑ لینی چاہیے, اور اس پر زیادہ سے زیادہ ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی. جو لوگ یہاں پر اس وقت منتقسم ہیں, بٹے ہوئے ہیں, اس میں اگر ہے کوئی پارٹی تو وہ نیشنل کانفرنس ہی ہے, جو 35(1) پر ڈٹ کے مقابلہ کرنے کو تیار ہے, جو آرٹیکل دفعہ 370 کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ دفعہ 370 کو ہم, جیسے کہ انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے, 35 کو ریووک کیا ہے, ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں گے. ہم اس پر لڑیں گے ضرور, اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہے. اس کوشش کی شروعات کب ہوگی؟ 1 سال, اب تو 1 سال بھی ہونے کو ہے, اور آپ کی لیڈرشپ کو کافی ٹائم ہو گیا اب جیل سے باہر آئے ہوئے. ایکٹیویٹیز بھی آپ کے لیڈرز نے شروع کی ہیں, یہاں سے آپ کے لیڈرز دلی بھی چلے گئے, عمر صاحب یہاں سے کشمیر سے دلی بھی گئے ہیں, وہاں سے واپس بھی آئے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ شروعات کر رہے ہیں, وہ کب ہوگی؟ کیونکہ عمر صاحب سے جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کووڈ ہے, کووڈ میں وہ دلی جا سکتے ہیں مگر یہاں کے حالات پہ بات نہیں کر سکتے. ہمارے لیڈرز کا تعلق ہے, ہم نے اس پر بات تو کی, ضرور کی. اور یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, ہم ان کو یہی جواب دینا چاہتے ہیں کہ دفعہ 370 کو ریووک کرنے کے لیے, اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے, 35(1) کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر قیمت پر کوئی بھی چیز کرنا پڑے, ہم وہ ضرور کریں گے. دفعہ 370 کے لیے ایز آن ڈیٹ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. بے شک بیان بازی ہوتی ہے, بیان ہیں, لیکن یہ ہندوستان کے لیے کافی نہیں ہے. اور کہ وہ جب چاہیں دفعہ 370 کو ہٹایا, 35(1) کو ریووک کیا, وہ یہ وغیرہ, یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. ڈومیسائل لا کو چینج کرنا, یہ بھی ایسے نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان چیزوں کے لیے, ان کے واسطے ہم ضرور لڑ پڑیں گے, اور اس کے لیے ہم ہندوستان کے ساتھ برابر کی لڑائی مول لیں گے. ہم اس پر ضرور اپنا صورت سے وہ جاری رکھیں گے اپنا. لون صاحب, آپ نیشنل کانفرنس میں یہ بھی الزام ہے لوگوں کا کہ 5 اگست کو آرٹیکل ایبریگیٹ کیا گیا, 4 اگست کو فاروق صاحب, عمر صاحب اور آپ کے ساتھی جسٹس حسنین مسعودی صاحب پرائم منسٹر سے ملے, اور وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں آشواسن دیا گیا کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا, آرٹیکل کو ایبریگیٹ نہیں کیا گیا. تو کیا یہ بھی لوگوں کا الزام ہے کہ عمر صاحب یا آپ کے باقی لیڈرشپ, ان کو پتہ تھا کہ آرٹیکل ایبریگیٹ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, ان کو پتہ نہیں تھا. البتہ ہندوستان کی ہمیشہ یہ چل رہی ہے, ہندوستان کی یہ ہمیشہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ پھر کرتے نہیں ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے ساتھ, کشمیر لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ ہی دھوکہ کیا. آج کی بار بھی انہوں نے یہی دھوکہ دے دیا. 4 اگست کو انہوں نے پرائم منسٹر سے بات ہوئی, تو جب پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے تو وہاں کچھ نہیں لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. بالکل لگتا نہیں. 5 اگست کو ہی انہوں نے پھر وہ جو یہ ڈرامہ کھیلا, تو اس میں وہ 5 اگست سے ہی شروعات ہوئی. لہٰذا وہ ہمارے لیے وہ دھوکہ کھانے کی بات ہے. وہ ہم سے دھوکہ کیا گیا. اچھا, دھوکہ کیا گیا. آپ کیا مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ دباؤ میں ہے یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے ہم جو بھی ابھی رہا ہوئے ہیں, ہم نیشنل کانفرنس کی بات ہی نہیں کریں گے, جو جتنے بھی لیڈرز باہر آ گئے ہیں جو اب گھروں میں ہیں, کہیں وہ دباؤ میں ہے, نہ کوئی اسٹیٹمنٹ, اگر میڈیا ان سے پوچھتا بھی ہے کچھ تو وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی چیز پہ جو افواہیں گشت کر رہی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر بانڈ کو سائن کیا جا رہا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بانڈ سائن ہوتا ہے. کوئی بانڈ سائن نہیں ہوا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری پالیسی بالکل دو ٹوک ہے, صاف ہے, اور اس میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دھوکہ کیا ہے, اس دھوکہ کا بدلہ یہ 53 سے لے کر
47 میں انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے ادھورا چھوڑا. 53 میں جو وعدہ تھا وہ بھی انہوں نے چھوڑا. 62 میں جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی, سب جگہ انہوں نے ہمیں آج تک دھوکہ ہی دھوکہ دے دیا. لہذا دھوکہ کے سوا تو بھروسہ کیوں کرتے ہیں پھر آپ؟ نہیں, بھروسہ کہاں کرتے ہیں ہم تو. نہیں, آپ نے کہا 53 میں دھوکہ ہوا, 65 میں دھوکہ ہوا, تو پھر بھی آپ تو انہی اگر 53 کی بات کریں, 65 کی بات کریں تو وہ کانگریس کا رجیم تھا, کانگریس سرکار کرے, تو پھر تو آپ کانگریس کے وہ کہہ سکتے ہیں پیرلل چلے, کانگریس کے ساتھ سرکاریں آپ نے بنائی ہے, کانگریس کے ساتھ آپ نے رشتے بڑھائے ہیں. نہیں دیکھیے, کانگریس کے ساتھ ہم نے جو اس وقت کی سرکار تھی وہ کانگریس کی سرکار تھی. انہوں نے جو کچھ وہاں پر کیا ہے وہ ٹھیک ہے. ہم نے ہاتھ ملایا ان سے, ہم نے حکومت بھی کی ان کے ساتھ, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن من جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سے دھوکہ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ دھوکہ ہم کھائے ہیں. اور جب تک نہ اس میں میری ذاتی رائے ہے, میں لیڈرشپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں ٹوک ان سے کہنا چاہیے کہ آپ دھوکہ باز ہیں, آپ دھوکہ کرتے ہیں. لہذا دھوکہ نہ کھانے کے لیے ہمیں بالکل وہ رہنا چاہیے اس صورتحال میں کہ ہم یہ آئندہ دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں. اور دفعہ 370, 35A, ڈومیسائل لا, یہ چیزیں, یہ سب چیزیں اس وقت بھی جو آپ کو نظر لگتی ہیں وہ یہ بالکل ہم سے دھوکہ کی وجہ سے کیا گیا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا جو ڈومیسائل لا یہاں پر لاگو کرنے جا رہے ہیں, 1927 میں ہمارے یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ لا لاگو کیا گیا, اور اس اسٹیٹ سبجیکٹ کے لاگو ہونے سے ہمیں یہاں کے لوگوں نے ہم نے اس کو مان لیا. اور اس وقت کی حکومت, مہاراجہ کی حکومت تھی, اس نے بھی مان لیا کہ یہاں کا کوئی بندہ جو یہاں جموں کشمیر کا باشندہ ہے, جموں سے ہے, کشمیر سے ہے, لداخ سے ہے, جس کسی ریجن سے بھی ہے, وہ ہر ایک ریجن سے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے, ہم اس کو کسی کے ہاتھوں بکنے نہیں دیں گے. اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں, سرکار نیشنل کانفرنس کی زیادہ دیر رہی, آپ کا رول یہاں پہ رہا, کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ جو سارے قانون تھے کہیں نہ وائلیشن ٹائم پہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, تو ذمہ داری نیشنل کانفرنس پہ عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی وائلیشن ہوئی آپ نے اس ٹائم بات نہیں کی, اب جب سارا ایک ٹائم ختم ہوا تو پھر آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں گا, یہ کہنا آپ کا ٹھیک ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, اس میں کون انکار کرے گا. دراصل جو انہوں نے وقت پر ہم سے دھوکہ کیا, اس پر ہم لگے رہے اور ہم نے وہ دھوکہ کھایا. یہ بات صحیح ہے. عمر صاحب کے ٹویٹ کے ذریعے تو لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے, کیونکہ حالات سب کچھ تو بدل چکا ہے, سینیریو جموں کشمیر کا بدل چکا ہے, یہاں کے لوگ یہاں رہنے میں اب خوف محسوس کر رہے ہیں. تو جہاں ہم ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ذمہ داری ہے, تو کیا ٹویٹ کے ذریعے سے ہی آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے؟ گراؤنڈ پہ آ کے تو کوئی بات ہو نہیں رہی نا ابھی تک. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایسے کرنے سے, ٹویٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک نہ ہم اس میں عملی طور پر سامنے آ جائیں گے اور اس کے لیے لڑائی لڑیں گے. لون صاحب, ریسنٹلی بات 13 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں, جب یہاں پہ سرکاریں ہوتی تھی, آپ کی سرکاریں, ایک پروٹوکال ہوتا تھا, آپ لوگ جاتے تھے مزار پہ, وہاں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے. اس سال کا 13 جولائی ایک بھی پولیٹیکل لیڈر نے کوشش نہیں کی جانے کی. اور دوسرا سوال میرا, آپ سنیے, آپ نیشنل کانفرنس نے تو جو کہہ سکتے فنکشن آپ نے جو انعقاد کیا فنکشن کا وہاں پہ آپ اپنے آفس میں, تو وہاں پہ آپ کے 2 بڑے لیڈر فاروق صاحب اور عمر صاحب نہیں آئے. یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے اپنے ہی آفس میں اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جہاں پہ شہداء کو خراج عقیدت دینا تھا. دیکھیے, جہاں تک وہ شہداء کو خراج عقیدت کرنے کے لیے مزار پر جانا تھا, وہ مزار پر تو گئے. اس کے بعد جو ان کے ساتھ میں بیٹھے ابھی جو آفس میں ہم نے وہ وہاں پر فنکشن کی, اس میں ان کا آنا نہ آنا ایک ہی. مزار پہ کون گیا؟ مزار پہ فاروق صاحب خود نہیں, ہم تو خود ہی, وہاں تو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر وہاں گیا ہی نہیں.
کس ڈیٹ کو تو مانتے ہیں مہادر مہربان کے جو برسی تھی آپ کی لیڈرشپ وہاں پہ گئی, عمر صاحب گئے, فاروق صاحب گئے, فاتحہ آپ نے پڑھا, ہم 13 جولائی کی شہداء کی بات کر رہے ہیں. بالکل 13 جولائی کو نہیں گئے تھے چونکہ انہوں نے کلیتاً اس میں قدغن کیا تھا. بالکل انہوں نے جانے نہیں, ہم نے تو ان کو بار بار کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے, انہوں نے اجازت نہیں دے دی. کیا کرتے؟ تو پھر جو آپ نے اجلاس بلایا تھا مجاہد منزل میں آپ کے آفس میں, تو فاروق صاحب کا, عمر صاحب کا غائب رہنا کئی سوال نہیں کھڑے کر رہا ہے؟ وہاں تھوڑے وہ اکیلے غائب رہے, ہم بھی وہاں نہیں جا پائے. کوئی تو وہی میں کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں گئے آپ لوگ؟ اگر آپ کی پارٹی نے پروگرام بنایا, یہ جو ہم نے مان لیا تھا ہم جائیں گے, وہاں جانے نہیں دے دیا. وہاں پر پابندی لگی تھی. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں, آپ کے آفس میں تو پابندی نہیں لگی تھی نا؟ نہیں, آفس میں پابندی نہیں لگی تھی. کیوں نہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ آفس میں جا کر کے وہاں اصل میں مزار شہداء پر جانا تھا, وہاں جانے نہیں دے دیا. نہیں, آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں عمر صاحب اور نیشنل فاروق صاحب پہ کہ وہ مزار پہ تو مہادر مہربان کے مزار پہ تو گئے, یہاں آپ کے آفس میں آپ کے لوگوں نے, آپ وہاں پہ تھے موجود, خود آپ نے فنکشن کی, آپ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجلاس بلایا, اس میں غائب رہنا کئی سوال کھڑے نہیں کر رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں تو, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ہم کو روک لیا, لہٰذا ہم نہیں جا پائے. نہیں, میں آفس کی بات کر رہا ہوں. آفس میں بھی ہاں, انہوں نے قدغن لگایا, انہوں نے جانے کی اجازت نہیں دے دی. فاروق صاحب کو بھی نہیں, عمر صاحب کو بھی نہیں دے دی. چلیے آگے چلتے ہیں, ہم بات کریں گے آرٹیکل کے حوالے سے ہی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ کو آپ کی لیڈرشپ بند تھی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر سے لے کر ہندوستان کے پارلیمنٹ تک رسائی نیشنل کانفرنس کو یہ تھی, آپ تھے, آپ کے ساتھی تھے جو پارلیمنٹ میں تھے, تو آپ نے کس طرح رول نبھایا پارلیمنٹ میں آرٹیکل کے حوالے سے, 35A کے حوالے سے؟ میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ کو اس بارے میں علمیت ہے کتنے نہیں ہے. ہم اتنا کہیں گے کہ میں اور جسٹس مسعودی صاحب, ہم نے جو رول وہاں پر کرنا تھا پارلیمنٹ کے اندر, ہم نے وہ رول نبھایا. اس میں ہمارا ساتھ نیشنل کانفرنس کا ساتھ کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے بھی دے دیا اور پارٹیز نے بھی دے دیا, اور ہم نے اس کے جو یہ اسپیکر صاحب ہیں, اسپیکر کے ڈائس کے سامنے ہم نے 3 گھنٹے تک کا لگایا, وہاں پر دھرنا دے دیا, اور ہم وہاں پر نعرے دیتے رہے, اور ہم یہی کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح سے ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. ہم نے اتنا ہی کرنا تھا, اور کیا کرتے. ہم یہ کہہ سکتے کوئی سننے والا نہیں تھا؟ نہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے, کوئی سننے والا نہیں تھا. تو لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اگر کوئی سننے والا نہیں تھا تو پھر آپ کیوں گئے پارلیمنٹ, آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے, استعفیٰ دینے میں ہمیں اس وقت بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم اس وقت بھی اگر چاہیں ہم اس وقت بھی یہ نہیں استعفیٰ دے سکتے ہیں. لیکن میئر ریزگنیشن از ناٹ دا آنسر ٹو یور کوشچن. ابھی آپ کہیں گے کہ آپ استعفیٰ دے دو, استعفیٰ ہم دیتے تو پھر اس سے کیا ہوتا؟ استعفیٰ دینے سے کیا ہوتا؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس سمت میں ہمارے جموں کشمیر تھا تو اسی سمت میں واپس آ سکتا ہے جموں کشمیر, جو کچھ یہاں پہ تھا وہی واپس مل سکتا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں گا, جو کچھ ہمیں 5 اگست سے پہلے کی جو صورتحال ہے, ہم اس کو پہلے وہی صورتحال بحال کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. ابھی تک تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگ ہم میں سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم دفعہ 35A یا دفعہ 370 کو واپس حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں گے, اور وہ کوششیں ہم جاری رکھیں گے. یہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا یہ سوچ رہی, شاید پلان کر رہی کہ یہاں پہ الیکشن جو کرائے جائیں گے وہ UT میں ہی کرائے جائیں گے, اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر ہی الیکشن کرائے جائیں گے. نیشنل کانفرنس پارٹیسپیٹ کرے گی الیکشنز میں؟ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں جہاں تک اس کا تعلق ہے UT میں الیکشن لڑنا, اٹس آؤٹ آف کوسچن. ہم تو کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں UT میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اور جو بھی ہمارا یہاں پر میکسیمم تھرسٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہاں پر آزادانہ طور پر الیکشن کرائے جائیں, اور اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے. لیکن یہاں پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جلدی سے یہاں پر یہ ہو جائے, الیکشنز کروائے جائیں, یہ اٹس ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں.
نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے ہاتھ میں سب کو، الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کروا بھی سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ انہوں نے پنچایت الیکشن کیے، انہوں نے میونسپلٹی الیکشن کیے. کیا کہیں پنچایت آپ کو لگتا ہے، نظر آتا ہے کہیں وہ ایفیکٹولی کام کر رہے ہیں، ایفیکٹولی وہ کہیں پر آن گراؤنڈ موجود ہیں؟ یہ نامنل ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ ایسے الیکشنز کریں گے بھی تو یہ الیکشنز بالکل نامنل ہوں گے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی. نیشنل کانفرنس پارٹیسپیٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. یو ٹی میں نہیں کرے گی. راجستھان سے جو خبریں ابھی آ رہی ہے، اشوک گہلوٹ نے جو الزام لگائے کہ فاروق صاحب اور عمر صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوئی، راجیش پائلٹ نے جو بی جے پی کے ساتھ کیا تھا، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسا کچھ ہوا تھا؟ کہیں ساز باز ہوا؟ کہیں ریلیشنز آگے بڑھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. راجیش پائلٹ یا کوئی اور کہے کہ میں نے چھڑوائے ہیں یا کچھ نہیں ہے. یہ فاروق صاحب اور عمر صاحب کو جن لوگوں کو یہ انہوں نے چھوڑا ہے، یہ ان کی ایک ٹرائل تھی. ہم دیکھیں کہ حالات کیسے رہیں گے، کیا رہیں گے. یہ گراؤنڈ پہ آ کے کہیں احتجاج مت کریں گے، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ابھی کامیاب ہو گئی. اس لحاظ سے وہ کامیاب رہے ہیں چونکہ ہمارے میکسیمم لیڈرز جو بند ہیں، ہمارے لیڈر اس وقت بند ہیں، ان کو چھوڑ دیں. ان کو نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کب تک نہیں چھوڑیں گے؟ شیخ صاحب تو کافی ٹائم جیل ہوا، پھر بھی پروسیس جو آپ چلا نیشنل کانفرنس کا، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ 2-4 لیڈرز کی وجہ سے پوری نیشنل کانفرنس جو وہ سمٹ گئی ہے. نہیں، وہ سمٹنے والی بات نہیں ہے. شیخ صاحب جس وقت بند تھے تو اس کا کچھ اور ہی پہلو تھا. یہ اس وقت کچھ اور ہی پہلو ہے. یہاں اور وہاں آسمان زمین کا فرق ہے. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا میں کہ گپ کا ڈکلیریشن ہوا تھا تو آپ کی لیڈرشپ تو باہر آئی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی بھی نہیں کہ گپ کا ڈکلیریشن کو کنٹینیو کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ تو ویسے مخالف رہتے ہیں. اگر آپ کے مخالفین کی ہم بات کریں، آپ زبردست ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی دیں. کانگریس کے بارے میں آپ نے کئی بار بولا ہے، پی ڈی پی کے حوالے سے بھی آپ نے کئی بار بولا ہے. یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ ہے ابھی اگر جہاں پوری لیڈرشپ باہر آ سکتی ہے گپ کا ڈکلیریشن، اور نیشنل کانفرنس کا کیا سٹینڈ رہے گا اس حوالے سے؟ یہ جہاں تک وہ اس وقت کے ڈکلیریشن کا تعلق ہے، وہ اسی لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ فوکس ڈالا جائے گا اس پر کہ یہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں. اور اسی لحاظ سے ہم نے اس وقت وہ جو ڈکلیریشن کیا، اس میں ہم نے پی ڈی پی کو بھی لایا، کانگریس کو بھی لایا، دوسری تیسری پارٹیز کو بھی لایا. ان سبوں کو اکٹھے کر کے ہم یہ ایک وائس دینا چاہتے تھے تاکہ لوگ بھی سمجھیں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی وہ وائس ابھی زندہ ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے. تو آگے کچھ اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے. ضرور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین، محمد اکبر لون، ممبر پارلیمنٹ، نیشنل کانفرنس کے سیریل لیڈر. چلے لون صاحب، میرے پروگرام میں بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بات کر رہے تھے جموں کشمیر میں پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، کئی ایسے سوالات کا انہوں نے جواب دیا جو آپ نے سنا، جو ہم نے سنا، اور لوگ بھی اس حوالے سے رائے دیں گے. مگر جو صورتحال ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمینی سطح پہ یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ابھی ہے وہ دبی ہوئی ہے، کہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی کے پروگرام میں بس اتنا ہی. میرے کیمرہ پرسن عابد قادر، سمیر وانی اور میرے آن لائن ایڈیٹر ساحل مجید کو دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.